पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, तारीख अपने आप को मुख्तलिफ अंदाज में दोहराती है और आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो मुत्तहिदा अपोजिशन करने जा रही है या जिस चीज़ का प्लान उन्होंने किया हुआ है, यही काम 1977 में भी हुआ। और जब आप 1977 के 9 सितारों को देखते हैं, PNA के 9 सितारों को, तो आज जो लोग आपको नज़र आते हैं कि जनाब हम हुकूमत को गिरा देंगे, किसी सूरत ये हुकूमत काबिल कबूल नहीं है, उन्हीं की अगली जनरेशन्स आज वही नारे लगा रहे हैं जो 1977 में नारे लगाते थे। क्या तारीख अपने आप को इसी तरह दोहराती रहेगी और क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क ने आगे नहीं जाना, आगे तरक्की का सफ़र नहीं करना, या इन्हीं चंद चेहरों का हमेशा के लिए ग़ुलाम बन के रहना है? पाकिस्तान में जो एक जमहूरियत का तसलसल नाज़रीन नज़र आ रहा है, इसमें पाकिस्तान के इदारों का भी बहुत किरदार है और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जमहूरियत को पूरी तरह से सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जमहूरियत को ख़तरा कैसे होता है, ये भी उन्होंने बड़ा वाज़े किया था कि कौन लोग समझते हैं जमहूरियत को ख़तरा होता है, और फिर उन्होंने ये वाज़े भी किया कि ऐसे कौन से लोग हैं, वो आपको बताएंगे आर्मी चीफ ने किन के बारे में ये बात की थी। साथ साथ नाज़रीन, जब तारीख़ अपने आप को दोहराती है तो माजी के में हमने देखा हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, उस हवाले से कानून साजी भी हुई, अदालतों में मुकदमे भी गए, असगर खान केस भी गया, उसका फाइनल डिसीजन आ गया और फिर उसके बाद जो फाइनलिटी थी उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की, वो आज तक नहीं हो सकी। क्या आज फिर उसी तरह का खेल हो रहा है? क्योंकि आज चंद खबरें आई और हमारे रिपोर्टर्स ने भी वो खबरें फाइल की, कुछ वफाकी वज़रा भी इस हवाले से बयानात दे रहे हैं, वो क्या है उस हवाले से भी बात करेंगे। और इस सारे खेल का बनेगा क्या, इसका ड्रॉप सीन क्या होगा, किस तरह से होगा, और पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसमें फ़तह किसकी होगी, शिकस्त किसकी होगी, इस हवाले से बात करेंगे। आज सवात में एक बड़ा जलसा हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब वहाँ पे तकरीर की, उसमें अपना माइंड उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है कि उनका अगला रोड मैप क्या है। और गालिबन इमरान खान साहब को ये एहसास हो चुका है कि हर सूरत में विन विन सिचुएशन उनकी है। पॉलिटिकल कैलकुलेशंस उन्होंने अपनी सारी इस हवाले से कर ली हैं। सवात के जलसे के रुए रवा वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। इन बात करेंगे। आज बड़ा जज्बाती किस्म का क्राउड था, बड़ी जज्बाती तकारीर हुई, वहाँ पे एक हल्फ भी लिया गया, वो क्या था उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज की नाज़रीन जो बड़ी खबर है उस पर चलते हैं और हमारे 2 रिपोर्टर जिन्होंने ये खबरें दी वो हमारे साथ मौजूद है। हसन अयूब साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सिंध हाउस के हवाले से आपने खबर दी, क्या मामलात हैं वहाँ पे और क्या सिचुएशन है, कितने लोग हैं वहाँ पे जो सेफ कस्टडी में हैं बकौल चौधरी परवेज इलाही के? अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक जो बात है कि सिंध हाउस से ये बात निकली किस तरह, तो माजरत के साथ हमारे व्यूअर्स के लिए कि वहाँ पर जो 2 मोअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली थे, अब उनको मोअज़्ज़ज़ मैं क्या कहूँ, वो ड्रंक थे और ड्रंक होकर उन्होंने वहाँ पर तमाशा किया। तो वहां से ये बात निकली कि ये कौन लोग हैं, फिर पता लगा कि वो लोग तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली हैं, कौमी असेंबली हैं। तो ये यहाँ से ये बात जो है वो सारी स्टोरी आउट हुई है और फिर पता लगा और फिर हमने चेक किया तो फिर गवर्नमेंट साइड से भी पता लगा कि उनके भी इल्म में ये थे ये नाम। और प्राइम मिनिस्टर ने भी आज सवात के जलसे में जो बात की कि उन्होंने कहा मंडी लगी हुई है सिंध हाउस में, तो वो बुनियादी तौर के ऊपर जो उनके पास रिपोर्ट आ चुकी है, जो उनके ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, तो उस पर उन्होंने उस बात को एक्सप्रेस किया है। ये 3 खवातीन बताई जा रही हैं जी, और सिंध हाउस में भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग पार्लियामेंट लॉजेस में हैं जो कि अपने लॉज के अंदर नहीं है, वो अपोजिशन के किसी लॉज के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा, बहुत खुला और बड़ा जो है वो फार्म हाउस है जहां पर भी कुछ अरकान असेंबली को रखा गया है। लेकिन जब ये हमारी खबर ARY न्यूज पर आई तो उसके बाद जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहां पर भी मैसेजिंग हुई है और उसके बाद जो है वो ये बात सुना जा रही है कि अब ये लोग जो है वहां से उनकी कहीं मूवमेंट करेंगे। लेकिन बहरहाल बुनियादी तौर पर 2 सवालात खड़े होते हैं कि एक चीज तो ये बड़ी क्लियर है कि ये अरकान असेंबली है, ये अगवा नहीं हुए, अपनी मर्जी से गए हैं। जब अपनी मर्जी से गए हैं तो हमें छांगा मांगा स्वाद मरी ये सब अपनी मर्जी से ही होते हैं। अपनी मर्जी से जाते हैं, इनकी ज़मीर बेचते हैं। ये ज़मीर फरोख्त जो अगर कोई है अपना ज़मीर बेचता है तो फिर अब ये उसका अपना दीन और ईमान है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सवाल तो ये है ना कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये अरकान असेंबली बाजियाब हों और ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि ये गवर्नमेंट की साइड पर आए। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत इस पे क्या चाहती है इस पे ही बात करते हैं। जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात है?
جی بالکل ارشد صاحب، یہ انٹیلیجنس کی اطلاعات تھیں جو کہ پرائم منسٹر کو بھی دی گئی تھیں، اور اس کے بعد یہ خبریں آئیں، اور جیسا کہ حسن بتا رہے تھے انہوں نے بھی یہ خبر دی تھی۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جب یہ خبر چلی ہے تو اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو 3 خواتین ارکان اسمبلی ہیں ان کو اسلام آباد سے باہر لے جایا جائے تاکہ یہاں پر جو ہے ان کی رسائی نہ ہو سکے، اور اس کے لیے یہ پلان کیا گیا پہلے کہ ان کو بذریعہ ہوائی جہاز کراچی منتقل کیا جائے، یا سندھ کے کسی اور شہر میں، وہ سکھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی نے مشورہ دیا کہ اس طریقے سے وہ ایکسپوز بھی ہو سکتے ہیں، اور ایئرپورٹ کے اوپر کیونکہ انٹیلیجنس ادارے بھی موجود ہوتے ہیں تو اطلاع جا سکتی ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ ان کو بائی روڈ جو ہے وہ سکھر منتقل کیا جائے، اور پیپلز پارٹی کی جماعت کے انتہائی سینئر عہدیدار ہیں ان کی گاڑی میں ان کو منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا کہ آج رات جو ہے کسی وقت یا رات گئے ان کو یہاں سے نکالا جائے اور ان کو سکھر منتقل کیا جائے تاکہ وہ ان کے پاس ہی رہیں۔ میری جو آخری اطلاعات میرے ذرائع سے بات ہوئی ہے، 8:42 پہ بھی ایک خاتون رکن اسمبلی جو کہ حکومتی ہے وہ F8 میں گھر میں ملاقات کر رہی تھی، ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ موجود تھے، تو ابھی تک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اغوا کا واقعہ ہے، لیکن یہ کیونکہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے پوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ جو حکومتی ارکان اسمبلی ہیں ان کو حکومت تک رسائی نہ ملے جس دن ووٹنگ ہو، تاکہ جس دن ووٹنگ ہو صرف اس دن ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور اسمبلی لے جائیں تاکہ وہ ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ جب حکومت کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ ان کو بھی نہیں جانے دیا جائے گا اپنے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو، تو اس کے بعد اپوزیشن نے یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور انٹیلیجنس نے یہ بھی اطلاع دی کہ جو بوریاں ہیں پیسوں کی وہ بھی یہاں منتقل ہو چکی ہیں، صرف سندھ ہاؤس میں نہیں ہیں، وہ F8 میں بھی ہیں، اور ایک دو اور جگہ بھی بتائی گئی ہیں وہاں پر بھی رکھے گئے ہیں، اور بات چیت چل رہی ہے۔ میں نے خود ایک جو واٹس ایپ ہے اس میں جو دیکھا ہے، جو بات تو آئی تھی کہ 15 سے 20 کروڑ، لیکن اس میں ذکر ہوا تھا ایک MNA کا 40 سے 70 کروڑ کا بھی، کہ اس میں بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ وہاں پہ سوال یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا پیسہ کون دے رہا ہے، کیا سابق صدر آصف علی زرداری دے رہے ہیں یا کوئی اور دے رہا ہے، یا کچھ اور قوتیں ہیں وہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں؟ یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ حسن ایوب اور ذوالقرنین حیدر، بہت شکریہ، آپ دونوں نے رپورٹس ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ناظرین، اسی حوالے سے آج ایک انڈیکیشن وزیر اعظم عمران خان نے سوات کے جلسے میں بھی دی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھیں۔ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے، جو یہ نواز شریف نے ایک دفعہ چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت، یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے۔ سندھ ہاؤس کیا کوشش ہو رہی ہے؟ ہمارے MNAs کو خریدنے آئے ہیں۔ جی ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی کچھ اس حوالے سے ذکر کیا، کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو انہوں نے خچروں، گھوڑوں اور گدھوں کا ایک مینا بازار سندھ ہاؤس میں لگایا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر بیگ جو ہے وہ بھر کے لائے گئے ہیں، اور کچھ تو سنتے ہیں کہ کچھ ماشاءاللہ فورس بھی وہاں سے منگوائی گئی ہے کہ جی ہم یہاں پہ خچر جمع کریں گے اور ان خچروں کی حفاظت کے لیے بھی ہم لوگ لے کے آئیں گے۔ ناظرین، حکومت اتحادی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی کہا کہ کچھ لوگ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو پینک میں آ جانا یہ واضح ہو جاتا ہے، ان کے جو ترجمان ہیں ان کی جو گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو نمبر ان کو پتہ ہے اور نمبر دیکھ بھی لیے، اور اس کے علاوہ وہ زیادہ پریشان ہیں کہ کچھ اتنی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے، 10-12 ہوں وہ ماشاءاللہ زیادہ، وہ بڑے پورے سیف کسٹڈی میں بھی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں 12 بندے یا 10 بندے ایسے ہیں جو ہمیں بھی ملے تھے، اب ہم ان کو بھی ذرا دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اب مل نہیں رہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ حکومت کو تو ان سے زیادہ پریشانی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ ان سے ملے بھی ہیں اور اب ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ منسٹر صاحب، حکومت کے علم میں یہ چیز آ چکی ہے تو ان کی ریکوری یا ان سے رابطہ حکومت کا ہو چکا ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد بھائی، اس کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب نے آج جلسے میں بھی بات کی، لیکن اس سے پہلے میں چند سوال کرتا ہوں کہ جو شخص قربانی کی بکری بھی اگر کسی کے لیے فیک اکاؤنٹ سے ذبح ہوتے ہو، کسی کا گھر بھی اور کچن بھی فیک اکاؤنٹ سے چلتا ہو،
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری جماعت کو ہم دیکھیں جو ان کے ساتھ ہے یہ ٹی شہباز شریف اور وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں نہ صرف ملک کو لوٹتے ہیں بلکہ اپنے ذاتی گھروں کو بھی کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر کے، مطلب یہ کہ وہ بھی ملکی اور قومی خزانے سے ان کے اخراجات اٹھائے جا سکیں. تو جب ان کی یہ حالت مقدموں کا کیا ہوا؟ تاریخیں بھی نہیں لگ رہی، آپ لوگ پرسیو بھی نہیں کریں، نیب ختم کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں ارشد بھائی، ان کا تو سب سے بڑا مطالبہ ہی ہم سے ہے نا کہ آپ کیسز بند کر دیں، کیسز ختم کر دیں، NRO دے دیں. اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات اس لیے نہیں رہی کیونکہ انہوں نے ریٹرن NRO فیٹ اپ کی قانون سازی کے وقت مان لیا تھا اور ان کے ہر بات حکومت ایکشن لے گی ریکوری کے لیے ان MNAs کی. دیکھیں اب اس چیز کے اوپر میں پہلے سوال اٹھا رہا ہوں کہ جن کی اپنی یہ حالت ہو وہ پیسہ کہاں سے، یہ منڈی کہاں سے لگی ہوئی ہے؟ ایک چیز ہے سمپل، اس وقت نہ صرف اندرونی جو یہ لوگ لگے ہوئے ہیں یہ مہرے ہیں اور جو عمران خان نے اسلام کا مقدمہ جس انداز سے لڑا، جس انداز سے عمران خان نے ڈرون حملے ہوتے تھے ہمیشہ پاکستان میں، اور عمران خان نے کہا کہ اگر ڈرون نظر آیا گرا دے. عمران خان سے اڈوں کے اوپر جب سوال ہوا کہ آپ دیں گے، یہ ساری باتیں تو آپ نے آج سوات کے جلسے میں کی اور آپ نے حلف بھی لیا. اور ناظرین جو میسج ہے جو پچھلے جلسے ہوئے، آج جب مراد سعید صاحب حلف لے رہے تھے تو وہاں پہ آپ کراؤڈ دیکھیں، سوات میں چارج کتنا تھا اور آگے سے جواب کیا آ رہے. یہ مناظر سیاسی ریلیز میں ہمیں کم ہی نظر آتے ہیں. آئیے یہ ذرا منظر دیکھتے ہیں. عالمی فورمز پر اسلام کا مقدمہ کس نے لڑا؟ ناموس رسالت کا مقدمہ کس نے لڑا؟ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار کس کی تھی؟ اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دو گے؟ کیا ملک کی خودداری کے لیے عمران خان کے سنگ بسنگ لڑو گے؟ 27 تاریخ کو اسلام آباد پہنچو گے؟ تو ہم عہد کرتے ہیں کہ قومی غیرت، ملک کی خود مختاری اور خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ہر بیرونی اور اندرونی سازشوں کا عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے. کے غیرت مند پختونوں، فیصلہ ہو گیا. عمران خان آج پوری دنیا عالمی اسلام کا لیڈر بنا ہے. ہم سب نے ساتھ دینا ہے اور پاکستان کی قومی غیرت، خودداری اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے. مراد سعید صاحب، یہ اتنا چارج کراؤڈ اور آپ ان سے ہیلپ بھی لے رہے ہیں، یہ پاپولیشن جو ہے یہ زیادہ تر نوجوانوں کی ہے؟ بالکل نوجوانوں کی. اور ارشد بھائی نصیب یہ آپ دیر میں دیکھیں، آپ جو ہمارے اس سے پہلے ساؤتھ پنجاب میں جلسہ ہوا، حافظ آباد میں جلسہ ہوا، قوم کو علم ہے، قوم کو اس وقت سارے جو میسج تھا عمران خان کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور آگے سے کراؤڈ رسپونڈ کرے، یہ ساری چیزیں اب لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو چکے. دیکھیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں ارشد بھائی، آپ اعتماد کی وجہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ بالکل مقابلہ ہے نہیں، چند ہی دنوں میں آپ کو سب کچھ واضح ہو جائے گا. وجہ کیا ہے ارشد بھائی؟ اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کاز اور ذاتی مفاد کی لڑائی میں ہمیشہ جیت جو ہوتی ہے وہ کاز کی ہوتی ہے. نظریے اور ذاتی مفادات کی لڑائی میں جیت نظریے کی ہوگی. اس وقت بات بہت بڑی ہے ارشد بھائی، یہ کسی کے یہ جو پیسے نوٹ اور یہ تماشا جو لگا ہوا ہے یہ معنی نہیں رکھتا. معنی اس لیے نہیں رکھتا کہ آج کل جو قرارداد منظور ہوئی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، عمران خان اور پاکستان کی جو قرارداد تھی، جو 3 سال سے ان کی کوشش تھی کہ اسلام ایک طرف دہشت گردی کا شکار لیکن دوسری طرف اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام، اسلاموفوبیا کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی. عمران خان یہ مقدمہ لے کے گئے، اقوام متحدہ کے ایوانوں میں دین کا پیغام گونجا تھا اور پھر اس کے بعد کل پہلی دفعہ جنرل اسمبلی UN کی قرارداد منظور کراتی ہے اور 15 مارچ کو یہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پہ منانے کا وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اب سنیے سر، اگر آپ ایک پورے پاکستانی قوم سے پوچھیں اور ہم یہ قوم کے پاس لے کے گئے ہیں اور آپ ان نوجوانوں کا جذبہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، باقی تو چھوڑے، ہمارے لوگ تو چھوڑے، ہمارے لوگوں کے اوپر سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے MNAs، ہمارے MNAs تو انشاءاللہ عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ کڑے رہیں گے. لیکن میں آپ کو اپوزیشن کا بتاؤں، ارشد بھائی آپ مجھے پوچھیں، اگر کوئی نون لیگ کا MNA جو قوم کا اور عوام کا ووٹ لے کے آتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کا کوئی بے شک زرداری کا غلام بھی ہو
لیکن ٹکٹ اگر اس کے پاس پیپلز پارٹی کا بھی ہو، لیکن جب قوم میں جائے گا سب سے پہلے قوم سوال پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی؟ کہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جب لڑائی تھی اور عمران خان سے آج شہباز شریف نے کیا کہا؟ شہباز شریف نے کہا کہ کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ کی؟ او بھائی میرے ملک کے آزاد اور خود مختار ملک ہے، آپ مجھ سے اڈے مانگو اور یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کو ہم مارتے رہے، کیا ہم اس کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہوں گا تو آپ کی طرح ڈو مور کا حکم ملے گا اور میں اپنے لوگوں کو مارتا جاؤں گا؟ اگر کہتے کہ آپ لوگوں نے کیوں کہا کہ ڈرون اگر نظر آ جائے ایئر فورس کو کہا کہ گرا دو، او بھائی میرے پاکستان کے قبائلی اضلاع کے معصوم بچے شہید ہو رہے تھے، ہم سے پوچھے نا، ہم ہی وکٹم ہے، ہم سے پوچھے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ یورپین یونین کو آپ نے جرأت یہ انکار کہاں سے آئی؟ اس لیے آئی کہ ایمان ہے، اس لیے آئی کہ ملک کی خود مختاری اور خودداری کے اوپر یقین ہے، اس لیے آئی کہ ہم نے ان معصوم بچوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جس گھر میں ڈرون ہوتا تھا وہاں پہ گوشت کے لوتڑے اڑتے تھے۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ تو کہتے ہیں زرداری جا کے کہتا ہے کہ مارو ان کو، مزید مارو۔ یہ وے آف دی ورلڈ کتاب میں بھی آیا ہوا ہے، ویکی لیکس میں بھی آیا ہوا ہے۔ گیلانی کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو، مارتے جاؤ، میں پارلیمنٹ میں ہم شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ زرداری حسین حقانی کی موجودگی میں سی آئی اے کا ڈائریکٹر اس سے پوچھتا ہے، کیونکہ آپ جیسے جرنلسٹ اس ڈرون کے خلاف اور گراؤنڈ دے ڈرون کمپین کا حصہ تھے کہ معصوم لوگ میں مر رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ میڈیا سوال اٹھا رہا ہے۔ زرداری کیا کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، مارو اور مارو، میں سنبھال لوں گا۔ وہ بے شرم آدمی وہاں پہ جن کے جنازے اٹھ رہے ہیں ان سے پوچھے۔ اس سے میرے پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑی تھی ارشد بھائی، وہ 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا، ہر کسی کے گھر سے جنازے اٹھے، تو ڈرون حملے کرنا ہوتے۔ عمران خان کیا کہتا ہے؟ ڈرون نظر آ جائے گرا دو۔ تو فیصلہ کر لو نا کہ جس پاکستان کو آپ نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو آپ کس طرح یہ غلامی کر سکتے ہو؟ آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی ذاتی مفادات ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے ملک کو لوٹا، باہر ادارے بنائی۔ عمران خان نے باہر ادارے نہیں بنائی، وہ بات کر سکتا ہے۔ یہ فضل الرحمان تھا، یہاں پہ ہمارے لوگ مر رہے تھے، یہ جا کے این پیٹرسن کو کیا بولتا ہے میں نہیں بتا رہا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کتابوں میں ہے، لیکس میں ہے، کہ کہتے ہیں کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں ان دونوں سے زیادہ خدمت کروں گا۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے۔ تو آج لڑائی کس چیز کی ہے؟ ملک کی خود مختاری کی ہے، خودداری کی ہے، ایمان کی ہے، نظری کی ہے، سوچ کی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اقوام متحدہ کے ایوان میں گونجا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ارشد بھائی کہ جب عمران خان کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے تھے اور انہوں نے فلسطین کی بھی بات کی، اور انہوں نے جب بات کی تو کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کی قیمت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی بڑی باری قیمت آپ کو چکانی پڑتی ہے؟ لیکن فیصلہ کریں نا یار کہ سیاست کے لیے میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صرف اقتدار کے لیے آیا تھا تو وہ بڑا بے شرم ہے، اس کو عمران خان کو جانتا نہیں ہے، وہ عمران خان کو پہچانتا نہیں ہے۔ بھائی عمران خان آیا تھا، ہم پہلے دن سے اگر نوجوان ان کے ساتھ کھڑے تھے، عمران خان اس ملک کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ عمران خان نے جو فارن پالیسی پاکستان کو دی کہ میں اپنے یورپین یونین سے کیا پوچھا کہ بھائی میرے پاکستانی مر رہے تھے، ہم دہشت گردی میں کی جنگ میں آپ کے پارٹنر تھے، آپ نے ہماری قربانیوں کا ذکر کرنے کی بجائے ہمیں دہشت گرد کا۔ آپ نے کبھی انڈیا سے پوچھا کہ کشمیر میں جو ظلم مودی کر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا؟ آپ ہم سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ میری پالیسی کیا ہوگی؟ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں ہم آپ کے غلام ہیں؟ تو ارشد بھائی یہ بات ہے، اصل میں قوم یہ بات سمجھ چکی ہے، ہر پاکستانی یہ بات سمجھ چکا ہے۔ اور میں نے جو اتنی لمبی تقریر کر دی ابھی اس کے اوپر، میں نے کیوں کہا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ان تمام باتوں کا آج سب کے پاس سوال تمام ثبوت ہے۔ یہ ثبوت میں ہے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، یہ ثبوت میں ہے کہ ان کو فنڈ کون کر رہا ہے۔ آج کی دن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب پاکستانیوں کو پتا ہے کہ کس طرح فنڈنگ ہو رہی ہے، کون سی لابی ہے، ارشد بھائی سب کو پتا ہے۔ تو مجھے بتائے کہ اگر ایک ایم این اے، ایک سیاستدان بھی جو پاکستانی قوم کو جانتا ہے، جو اس قوم کا ووٹ لے کے آنا چاہتا ہے، جو اس قوم کے پاس جانا چاہتا ہے، ارشد بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ایم این ایس تو چھوڑے، وہ تو ہے آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ اپوزیشن کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا اس وقت لڑائی نظریات کی ہے، ملک کی خود مختاری کی ہے، خودداری کی۔ ارشد بھائی یہ وہاں پہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا؟ سوال کیا ہے؟ یہ ان کے اپنے ایم این ایس نہیں ہے، اسی دن ان کے اپنے ایم این ایس بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اگر یہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں نا، پی ٹی آئی والے تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی فکر رہے، اتحادی بھی کھڑے رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو چیز بتاؤں کہ کوئی بھی، ایون کہ ان کا ایم این اے بھی اگر ووٹ کرے گا تو یہ ووٹ، یہ عدم اعتماد اب کیوں آ رہی تھی، ان دنوں میں کیوں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ او آئی سی کی تمام عالم اسلام کو عمران خان اکٹھے کرنے جا رہا ہے۔ 22-23 سے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تو اکٹھے کیے تھے 1976 میں۔ تو آپ 2 دن سے تو دکھا رہے ہیں
پھر کیا سازشیں ہوئی, پھر کیا کچھ ہوا, اس کے کیا سٹیٹمنٹ تھے, عمران خان کی کیا سٹیٹمنٹ ہے. لیکن عمران خان تو بہت آگے نکل چکا. عمران خان نے تو بالکل پاکستان اور اسلام کا مقدمہ اس انداز تک لے کے گئے کہ مسلمان دنیا کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ اصل دنیا کا بیانیہ جو ہے وہ جو نفرت پہ, جو پروپیگنڈے پہ مبنی تھا, اس کا کباڑا نکال دیا. ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں ارشد بھائی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس وقت آنا, میں یہ بات او آئی سی کے جو فارن منسٹرز آ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, میں ایز اے منسٹر آپ سے پوچھ رہا ہوں, 23 مارچ کی تاریخ سنیں, 23 مارچ کی تاریخ فضل الرحمان نے کیوں دی کہ اسلام آباد پہنچے؟ پہلے کیوں دی؟ اسی لیے دی کہ 22 اور 23 تاریخ کو تمام مسلمان دنیا کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آ رہے تھے. عمران خان پوری دنیا عالم اسلام کو متحد کرنے کی ایک کاوش کر رہا ہے, اور تمام انشاءاللہ آپ فخر محسوس کریں گے جب لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے اس مملکت خداداد پاکستان میں پوری عالمی اسلام کے جو وزرائے خارجہ ہے وہ انشاءاللہ 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد آئیں گے. آپ فخر محسوس کریں گے. جو خواب قائد اعظم کا تھا, جو خواب اقبال کا تھا, اس خواب کی صحیح معنوں میں تعبیر آپ دیکھیں گے, اور انشاءاللہ یہاں سے جو پیغام جائے گا دنیا کو وہ ہم سب کے لیے اچھا ہوگا. لڑائی بہت بڑی ارشد بھائی, یہ تماشا لڑائی میں, لیکن ان جلسوں کی وجہ سے کچھ ڈیلیگیشنز نے یہ وہ لگا ہوا ہے, اطلاعات ہیں کہ آنے سے انکار کر دیا ہے کہ ملک میں اس وقت سیاسی حالات ایسے ہیں. سر میں سوال کیا کر رہا ہوں, میں تو اتنی بڑی بات جو میں نے کر رہی, میں کیوں کی کہ اصل میں ہم یہ کر رہے ہیں, اس میں یہ رکاوٹیں کیوں بنا رہے ہیں, کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ تو اسلام کے نام پہ سیاست کر رہے تھے نا, اسلام کے نام پہ یہ فضل الرحمان سیاست کر رہا تھا. یہ ان کے ساتھ کیوں ملا ہوا ہے؟ عالمی اسلام کو آپ اکٹھا کر رہے ہو, پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں, پھر دوسری طرف آج شہباز شریف کو اور یہ بلاول اور یہ جو سارے ہیں, یہ ہر تقریب میں کیوں کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی کون سا جرم کیا؟ کہہ رہے کہ اڈے مانگ رہے ہیں, کیا آپ پاکستان کے اندر اڈے دیں گے جس طرح ہم مر رہے تھے پہلے؟ عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, دل گردہ چاہیے تھا, کوئی وہاں پہ جائیدادیں نہیں تھی. عمران خان نے کہا کہ ڈرون حملے کا آپ نے کیوں کہا کہ گرائیں گے؟ وہ بھائی میرا ملک ہے یار, میں غلام ہوں, میں آزاد ملک ہوں, کوئی پرندہ نہیں چھوڑتا میری زمین اور غلام. اتنے غلاموں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. ناطق وفا لیں گے. اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے ایک بات کی کہ یہ قومی حکومت بنے گی. سوال یہ کہ کیا قومی حکومت آئین پاکستان میں دی گئی ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ اور آرمی چیف نے کیا کہا تھا کہ جمہوریت خطرے میں کب آتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقت. ویلکم بیک ناظرین. اب سے کچھ عرصہ پہلے کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بتایا تھا کہ جمہوریت کو خطرہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees, and nobody can ask him. جمہوریت خطر میں پڑ جاتی ہے. ناظرین, لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف نے آج ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک قومی حکومت بننی چاہیے. کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میری اپنی پارٹی میں یہ رائے ہوگی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے جو 5 سال مل کر سر جوڑ کر شبانہ روز اخلاص کے ساتھ خون پسینہ بہائے اس ملک کے خدمت کرے 5 سال, اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیج سیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر تو نیشنل گورنمنٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ میری رائے پی ٹی آئی کے بغیر کیسے نیشنل گورنمنٹ ہوگی؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے, جو زہر گھولا ہے اس معاشرے میں, اور جو اپنا جو کہ کئی سال اس کو ہم صاف کرتے لگ جائیں گے, نہیں دھرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ناظرین, منسٹر صاحب ان کے تو کیسز چل رہے تھے, تو وہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی, ان کیسز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ابھی اس سے پہلے بھی آپ نے کلپ دکھایا, نہ صرف جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے بلکہ یہ بھی سنیے, یہ شخص بیٹھ کے, یہ شہباز شریف, یہ ہمیں جمہوریت کا درس بھی دے رہا ہے. جو مقصود چپڑاسی, اس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا, یہ سوال ہے. 1600 کروڑ روپیہ ان کے اپنے جو منشی ہے ان کے اکاؤنٹس میں کہاں سے آئے. بلکہ آپ نے تو ان کے تمام کے کلپس بھی سنائے ہیں کہ وہ بیچارے تو کیسز تو چل رہے ہیں. یہی تو حالت ہے.
لیکن یہ یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ جمہوریت کا درس بھی دے رہا ہے اور 2 قدم آگے بڑھ کے قومی حکومت. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بندر بانٹ کھاؤ پیو حکومت کہ آپ بھی کھاتے جاؤ کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں, پھر زرداری بھی کھاتا جائے کیونکہ اس کی بھی فیک اکاؤنٹس اور پتہ نہیں کہ کتنا سندھ جس طرح لوٹا اور سندھ کو جس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا. تو یہ اسی طرح یہ کہاں پہ ہوگا, کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ایسی مطلب چیزیں کر رہے ہیں. اصل میں شہباز شریف کی جو بوکلاٹ ہے اس کے اوپر تو میں ایک لفظ بولوں گا, یہ بار بار کہہ رہے کہ وقت کم ہے, وقت کم ہے. حقیقت میں اس کا کیس کہاں تک پہنچا تھا, اس کی میڈیکل رپورٹ ذرا دکھائی ہے نا کہ جب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے اور کیا کہا کہ اس کو کرونا ہو گیا تھا اور کرونا کے بعد 2 ہفتے اس کو گھر پہ ہونا ہے. وہ گھر پہ تھوڑی تھا, وہ ادھر سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ عمران خان اسی نظام کو تو ٹھیک کر رہا ہے, وہ حکومت کو ٹھیک کر سکتا ہے, حکومتی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن کہیں پہ ہمارے کچھ اور جو ادارے ہیں جنہوں نے احتساب کرنا ہے, جنہوں نے فیصلے سنانے ہیں, انہوں نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے ساتھ میں. ہم نے کیا آپ نے پچھلے 3.5 سال میں ارشد بھائی کوئی ریکارڈ جلتے ہوئی سنا, کوئی ریکارڈ غائب ہوتے ہوئی سنا؟ ہم تو ریکارڈ دے رہے ہیں کیونکہ اس ریکارڈ کا کیا فائدہ, اس پہ فیصلے ہی نہیں آ رہے, کنکلوڈ نہیں ہو رہے. جی آئی ٹیز بنی تھی, ان تمام اداروں کو بند کر دیں جنہوں نے ساری جی آئی ٹی بنائی تھی اور بتایا تھا کہ جی یہ کرپشن ہے جس کا جواب نہیں دے سکتے. ان کے کیسز میں چور ہو گئے. عمران خان نے پہلے دن قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ جب بھی ان کے کیسز میں چور ہوں گے, جب بھی ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, یہ سب آپس میں ایک ہے, یہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی. انہوں نے تو عمران خان کو صحیح ثابت کر دیا. 8 سارے جس طرح اکٹھے ہو گئے جس کو ڈاکوؤں کا گلدستہ کہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب, وہ سارے کیوں اکٹھے ہو گئے؟ ان کے کیسز میں چور ہو چکے ہیں. ہفتے 10 دنوں کی بات ہے, ان کو جیلوں میں ہونا ہے. ایک بندے کی چپڑاشیوں کے اکاؤنٹ پہ 375 کروڑ 1600 کروڑ روپے آ رہے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے 150 کا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں, یہ 150 کے دودھ بیچنے والا گزارا ہے. تو یہ مذاق ہے قوم کے ساتھ. لیکن اس میں کچھ نہیں ہے ارشد بھائی, ان کے کیسز میں چور ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ سارا جو سرکس لگا ہوا ہے یہ جب ایکسپوز اور مزید ہوں گے, آنے والے دنوں میں مزید چیزیں آپ سنیں گے. انشاءاللہ ڈی چوک پہ جب ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں بھی آپ مزید چیزیں سنیں گے. حکومت کے پاس کچھ ثبوت ہیں, کچھ آڈیوز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں, وہ بھی ڈی چوک پہ دکھائیں گے. دیکھیں سر, اب ڈی چوک کا جو کپتان کے پاس وہ اپنے کارڈز تو انہوں نے دکھائی نہیں. کپتان کو اسٹریٹجی کا پتہ ہے, پورے اعتماد ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں نے آپ کو ایک جملہ بولا تھا ارشد بھائی, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ نظریے اور مفادات کی جنگ میں جیت نظریے کی ہوتی ہے. عمران خان اس وقت نظریے کے اوپر کھڑا ہے, ہم ان کے ساتھ نظریے کے لیے کھڑے ہیں. اس میں جیت ہی جیت ہے. آپ دیکھیں گے ان کو ایسے ایکسپوز کریں گے, اور جب انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوگی, میرے خیال سے تو یہ ملک کو ایک ڈائریکشن کی طرف نہیں لے کے جانا ہوتا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اب اور فیصلے کرنے. بڑا ہو گیا سنگل ڈبل یار, اب پاور پلے لینا چاہیے. پاور پلے لینا چاہیے. وزیر اعظم بھی آج کہا کہ جی آنے والے دن پاکستان کی تاریخ کے لیے فیصلہ کن دن ہوں گے. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو آنے والے دن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہیں. اس میں فیصلہ ہوگا, اس میں سب چور ایک طرف ہو گئے اور ان سب نے مجھے موقع دیا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک گیند سے 3 وکٹیں گریں گی. ناظرین, نہ صرف یہ کہا کہ آئندہ آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے, ماضی میں جب 1977 میں جو لوگ آج بھی بیٹھے یہ تحریک چلا رہے ہیں اس میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ان کی نیکسٹ جنریشن ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں گے اور کس طرح سے کیا کریں گے اور قائد اعظم کے خلاف کون کون تھے. عمران خان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی تھی, کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. قانون کے خلاف متحدہ نہیں ہوئی ہے انتخابات کے وقت. قائد اعظم کے انتخابات کے وقت میں بھی اس کے خلاف میں ایک متحدہ محاذ کھڑا کیا, اس زمانے میں بھی ایک متحدہ محاذ کھڑا کیا. قائد اعظم ایک طرف تھے اور متحدہ محاذ جن میں ان کے جو موجودہ متحدہ محاذ کی جماعت ہیں. میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا, اللہ الحق کے سب اکٹھے تھے, پہلے بھی کنٹینر میں اکٹھے ہو گئے تھے. اور ناظرین, جو ذوالفقار علی بھٹو نے بات کی کہ قائد اعظم کے خلاف بھی یہ اکٹھے تھے اور وہی لوگ پھر پی این اے میں آئے, وہی لوگ آج آپ کے خلاف ہیں. فیصلہ کن کس طرح سے آنے والے دن تاریخ کے لحاظ سے؟ دیکھیں فیصلہ کن تو ہے, میں نے آپ کو پورا سٹارٹ میں بتا دیا کہ کس طرح آپ نے اپنی ملک کی خود مختاری کی اور خودداری کی بات کی.
اور آپ نے کس طرح کسی کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا اور آپ نے دنیا کو کہا کہ ہم آپ کے غلام تھوڑی ہے جس طرح زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف کرتے تھے. یہ ٹائم تو گزر گیا. لیکن ایک سوال یہی شہباز شریف تھا کہ پیٹ پاڑ کے پتہ نہیں کہ پیسہ نکلوانا ہے پشاور لاڑکانہ اور فلاں کی سڑکوں پہ ناگا سیٹ ہے تو میرا نام بدل دینا. زرداری نے ان کے بارے میں سب سے بڑا ڈاکو کہا, بڑے الزامات ان کے اوپر لگائے. ابھی حال ہی میں جو نواز شریف کی صاحبزادی اس کا آڈیو کلپ پہ آپ نے سنا کہ زرداری کے بارے میں اس نے کیا کہا. لیکن اس سے آگے آپ ہی کے پروگرام میں زرداری نے ایک اور بات کی تھی, کیا ملک کے ساتھ غداری کرنے والے اور ملک کے خلاف سازش کرنے والے کے ساتھ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کیا کہا تھا, گریٹر پنجاب 3 حصوں میں پاکستان کی تقسیم کی سازش کا حصہ کون بنا ہے؟ نواز شریف کے اوپر کہا تھا نا. تو جو میرے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کی سازش میں ملوث ہو, جو یہ تو وہی ہے نا, یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے مودی کا, ان کی پلاننگ آپ کو گریٹر گیم پلان جو ان کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ زردانی نے خود آپ کے پروگرام میں چند سال پہلے کہا اور آج یہ سارے ہاتھ ملا رہے ہیں, تو کیوں ملا رہے ہیں؟ اس لیے ملا رہے ہیں کہ غلام ہے. انہوں نے پاکستان کو لوٹ کے باہر ادارے بنائی ہے, اپنے آقاؤں کو دیکھنا ہے. وہ آقاؤں ایک ڈگڈگی نہیں ہوتا, وہ بندر کی ناچ وہ تماشا, اسی طرح وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور یہ ڈگڈگی کے اوپر ناچتے رہتے ہیں. یہی تماشا لگا ہوا ہے. ناظرین, ایک بات برطانیہ کے حوالے سے بھی ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی اور عمران خان صاحب نے بھی برطانیہ کے حوالے سے ایک بات کی. اس میں کیا مماثلت ہے, آئیے دیکھتے ہیں. British people are a great people. We have great admiration for the British people. But I'm afraid the role of the government has been most partisan and unfair towards Pakistan, if I may say so quite bluntly. This is a long story. I think They haven't defended India's action, have they, the British government? Well, the Indians were receiving missiles and arms right through the war. British factories were working night and day to provide little India pitted against a big Pakistan with arms. Weren't they just fulfilling existing contracts? Yes, contracts are fulfilled, but contracts are broken also. And in the history of diplomacy, I don't know how many contracts you've fulfilled and how many you have not fulfilled on many occasions. And we are too cynical to really talk in terms of a legal obligation. I can give you instances where legal obligations have been broken by Britain with impunity. میں نے ان کو کہا کہ لنڈن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے. اس دہشت گرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کو قتل کیا ہے, کوئی بھی دہشت گرد جو تم مار رہے ہو اس نے اتنے قتل نہیں کیے. فرق یہ ہے کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے اور وہ آرام سے لنڈن میں بیٹھا ہے. آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لنڈن میں مار دیں؟ اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک مار رہے ہیں؟ ناظرین, ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ سیاسی اختلافات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے عالمی سطح پہ پاکستان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا. ذوالفقار علی بھٹو نے قیمت ادا کی. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک دفعے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانی بھی دی اور کیا وزیر اعظم عمران خان یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن اس سے پہلے وفاقی وزیر صاحب نے ایک ذکر کیا تھا ہماری ایک انٹرویو کا سابق صدر آصف زرداری صاحب کے ساتھ کہ نواز شریف کے پلان کیا تھے پاکستان کے حوالے سے اور کیا کہا تھا سابق صدر آصف زرداری نے. آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے انڈیا کا بھی ذکر کیا. نواز شریف صاحب نے انیشیٹو لیا کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور تعلقات میں اور گریٹر پنجاب بنانے میں 2 فرق ہے. تو آپ بہت سیریس چیز کہہ رہے ہیں. میاں صاحب گریٹر پنجاب بنانا چاہ رہے ہیں. جی جناب, آپ کس طرف رہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے کہ آج میں میری پراپرٹی جو ہے یہ جو چلیں اس پہ آ جائیں, یہ ان کا رائیون محل ہے, میرا خیال ہے 1200 ایکڑ پہ ہے یا 1500 ایکڑ پہ, مجھے صحیح فگر نہیں میرے. تو گریٹر پنجاب ہو جاتا ہے تو پھر ان کی قیمتیں کہاں جاتی ہیں؟ اگر گریٹر بینکس بنتی ہیں تو پھر ان کی اس وقت اگر 3000 برانچز ہیں یا 2000 برانچز ہیں پھر تو 30,000 برانچز ہیں نا. تو ہر چیز میں ان کا تو مال بکتا ہے بھائی, یہ تو سوداگران ہیں. یہ تو سوداگران ہیں. اس میں کافی ساری اور باتیں بھی کی تھیں سابق صدر آصف زرداری صاحب نے. منسٹر صاحب سوال, پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی قیمت عمران خان دینے کے لیے تیار ہے؟ فیصلہ ہو چکا. آپ نے کلپ دکھا دیا, کیسز ڈسمس. ان کی بھی کرپشن, ان کی بھی کرپشن, ان کی بھی مجبوریاں, ان کی بھی مجبوریاں. عمران خان کی کوئی مجبوری نہیں.
عمران خان نے پہلے کہا قوم کے سامنے کمٹمنٹ کی ہے کہ حکومت کیا چیز ہے، جان بھی اگر پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، اسلام کا مقدمہ لڑنے کے لیے چلی جائے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ نہ صرف عمران خان، آپ دیکھیں گے پورے قوم کھڑی ہوگی، ایک غریب دکاندار اور دیہڑیدار نہیں ہے وہ بھی پاکستان کی قومی غیرت کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ خود سن لیا آپ نے، یہ بارہا میرے پاکستانیوں یہ بارہا دکھائے، ان سب کو پتا ہے کہ پلان کیا ہے پاکستان کے خلاف، لیکن ان کی کرپشن ہوتی ہے، جمہوریت کی خاطر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کی خاطر۔ لیکن ہم تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کو بدلنے کی اور پاکستان کی اور قومی غیرت کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ حکومت چھوڑ دیں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے؟ بالکل، ہم کسی صورت پاکستان کے اگر کوئی کہتا ہے کہ قومی غیرت کی بات کیوں کی، خودداری کی بات کیوں کی، خودداری کی بات کیوں کی، خود مختاری کی بات کیوں کی، ہم کرتے رہیں گے۔ ہم ایک کاز کے لیے آئے ہیں، نظری کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہماری تو اس میں ہار ہے ہی نہیں یار، ہماری تو جیت ہی جیت ہے۔ ہماری پاکستان کے آج اسلاموفوبیا کا جو قرارداد منظور ہو گئی، اس سے زیادہ خوشی کسی چیز کی ہو سکتی ہے؟ حکومتوں میں اب کیوں آتے ہیں کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، آپ خاموش تھے۔ اسلام کو ریڈیکل اسلام، اسلامک ٹیررزم، کون کون سے الفاظ کہے گئے، یہ خاموش تھے۔ عمران خان خاموش نہیں رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور ہو گئی۔ ہم کلیئر ہے ارشد بھائی، ہم کلیئر ہے، راستہ بھی معلوم ہے، طریقہ کار بھی معلوم ہے، مقصد بھی معلوم ہے، نظریہ بھی رکھتے ہیں، لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ ہم ملک کے لیے ہر قسم کی لڑائی دیں گے۔ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔